बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुबश्शिरुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खुशखबरी सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अम्बिया तो नहीं, लेकिन अम्बिया किराम और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। अर्ज़ किया गया है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? हमें उनकी सिफ़ात बताएं ताकि हम भी उनसे मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उनकी निशानी ये है कि वो महज़ अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और जब उनके चेहरों को देखा जाता है तो अल्लाह याद आ जाता है। क़यामत के दिन उनके चेहरे पुरनूर होंगे और वह नूर के मिंबरों पर जलवा अफरोज़ होंगे। उस दिन उन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमाई, ख़बरदार, बेशक औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ है और ना ही वो रंजीदा व गमगीन होंगे। नाज़रीन किराम, जिस तरह मैंने आज ये इसमें मुबारक की तफसील और तशरीह में पढ़ा है आपके सामने कि औलिया अल्लाह की शान ये है हदीस पाक के मुताबिक कि जिनको देख के खुदा याद आ जाता है। नाज़रीन किराम, आज जिस शख्सियत का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं, ये इतना हसीन शख्सियत थी कि अल्लाह ताला ने उनको हुस्न किरदार भी अता किया था, हुस्न सीरत भी अता किया था और हुस्न सूरत भी अता किया था। और अगर मैं ये कहूँ कि जमालियाती सरवतें अपनी पूरी आबोताब के साथ उस शख्सियत में हमें नज़र आती थी, और मैं जब उनको देखता था तो मुझे लगता था कि करने अव्वल के हिजाज़ी जो थे, शायद उस काफ़िले से बिछड़ा हुआ बंदा 20वीं सदी में आ गया है। कभी यूँ लगता था जब वो गुफ्तगू कर रहे होते थे तो शबनमी अंदाज में गुफ्तगू करते थे, और लगता था कि शहद के कतरे जो हैं वो हमारे कानों के ज़रिए हमारे कुलूब पे टपक रहे हैं। नाज़रीन किराम, ऐसे लगता था ख्वाजा निज़ाम पाक की रूह उनके अंदर आ गई है। और जब नामूस रिसालत की बात आती थी, दीनी गैरत की बात आती थी, इश्क़ रसूल की बात आती थी, तो लूँ लगता था कि फ़ारूक़ी मिजाज में वो ढल गए हैं। उस वक्त फ़ारूक़ आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तसर्रुफ़ बराह रास्त उनको नसीब हो रहा है। और यही वजह है कि ज़ियाउल कुरान जो बहुत बाकमाल तफसीर थी, जिस पर मैंने एक दफ़ा तबसरा करते हुए कहा, हज़रत अगर आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज़िंदा होते तो आपके हाथों को आके बोसा देता ज़ियाउल कुरान पढ़ के। ये ऐसी 5 जिल्दों में आपने तफसीर, और कैसी खूबसूरत ज़ुबान, इल्मी मकाम तो उस तफसीर का था ही था। नाज़रीन किराम, पीर मोहम्मद करम शाह, इतनी बुलंद पाया शख्सियत, उनका ज़ुहद, उनका तकवा। वो जो कहा था ना नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने गालिब की वफ़ात पर, वो मुझे तो लगता है असल में पीर मोहम्मद करम शाह साहब के लिए कहना चाहिए था। उसने कहा, गालिब वो शख्स था हमादां जिसके फैज़ से हमसे हज़ार हेशमदा नामवर हुए, ज़ोदो तकवा सिद्क़ व सफ़ा और हुस्न व इश्क 6 लफ्ज़ उसके मरते ही बेपाव सर हुए। आज मेरे साथ इस ज़िक्र पाक में उस अज़ीम हस्ती के तज़कार का ज़िक्र करने के लिए शामिल है मेरे साथ मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन और उनके शागिर्द ख़ास, और इनकी खताबत जो थी वो हज़रत को भी बहुत पसंद थी, अल्लामा ख़ान मोहम्मद कादरी। उनके साथ दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ मारे इकबालियात डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली, और उनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत एक यूनिवर्सिटी के शोबे के सदर नशीन डॉक्टर सईद अहमद सईदी, जो शागिर्द भी हैं हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह। जी, हज़रत का कुछ तारुफ़ मैंने कराया, बाकी आपके ज़िम्मे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल ब महबूब हिजाज़ी बस्तैम, ज़ी सबब बा यक दिगर पैवस्तैम। जिस तरह गाज़ी साहब आपने इरशाद फरमाया, बहुत सारी चीज़ें आपने फरमा दी हैं। गुजारिश ये है कि हज़रत क़िबला पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में, क्योंकि हम उनके साथ बैठे, उनकी खिदमत में रहे, पढ़ा भी, उनके साथ चले भी, जिस समत से भी उन्हें देखें, जिस समत से। मैं जिस वक़्त बहावलपुर से आया था तो मेरे नाम के साथ ख़ान मोहम्मद कादरी लगा हुआ है, लेकिन मैं मुरीद हज़रत पीर करम शाह साहब का हूँ।
اچھا سبحان اللہ. میں نے بیعت ان سے کی ہے. اچھا یہ میں نے صرف اس لیے اپنی طالب علمی کے دور میں لاحقہ سجا لیا تھا کہ اگر کوئی نہ ملا تو پھر غوث الاعظم پھر غوث الاعظم تو ہے ہی ہے. سبحان اللہ. تو میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں مرشد کی تلاش میں آیا تھا. ٹھیک. اور میں نے اپنے دماغ میں ایک ذائچہ سا بنا لیا تھا کہ جس شخص میں یہ صفتیں ہوں گی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور اسی کا ساتھ دینا ہے. سبحان اللہ. تو جس وقت میں بحیرہ شریف پہنچا تھا تو میں نے جو کچھ دماغ میں سوچا تھا میں نے اپنی سوچ سے پیر صاحب کو بہت بلند پایا. سبحان اللہ. شکل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دین کے ساتھ محبت کے لحاظ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے لحاظ سے، پھر اس سے بڑھ کر فقیروں کے ساتھ، راہ گیروں کے ساتھ، راہ گزاروں کے ساتھ ان کی محبتیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک نیم معذور آدمی تھا جس کی زبان بھی، جس کے اعضاء بھی، وہ سارے کا سارا مجبور اور معذور ہی تھا. اس کی اکثر عادت ہوتی تھی کہ جس وقت اس نے دارالعلوم میں آنا، گیٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے نعرہ لگانا، او کرم شاہ، او کرم شاہ. اب جس ہستی کے اتنے سارے پیار کرنے والے، مقام یہ ہے. اب وہ پھر یہ صدا لگاتا لگاتا سیدھا قبلہ پیر کرم شاہ صاحب کے وہ ایک حجرہ تھا، کمرہ تھا. جی دیکھا ہوا میں نے. جس حجرے کا برآمدہ ہی کوئی نہیں تھا. جی سبحان اللہ. اس حجرے کی طرف وہ جاتا اور پھر انہیں آخنا، او کرم شاہ دیو فلانے ہو، مینو روٹی کھواؤ، مینو روٹی کھواؤ. اب قبلہ پیر صاحب سنتے رہتے اس کی باتیں، مسکراتے رہتے. سیدھا جانا اور قبلہ پیر صاحب نے اس آدمی کو جو اس قسم کی بے باکی، تو اس نے آ کے کہنا کہ مجھے پیسے دو. پیر صاحب نے فوراً 50 روپے کم از کم اس کو دیتے. کبھی کبھی اس نے کہنا میری داڑھی ٹھیک کراؤ، آپ نے اس کی وہ خدمت بھی کرنی. اس قسم کے لوگوں کو سینے سے لگانا یہ انہی کا کام تھا. جی ڈاکٹر صاحب ذرا ان کی علمی خدمات کے حوالے سے. جی غازی صاحب بالکل پیر کرم شاہ الازہری جو شخصیت ہماری تاریخ کے اندر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قیام پاکستان کے بعد دیکھیں تو جو ایک آئیڈیل شخصیت چاہیے ہماری سوسائٹی کو رہنما کے طور پر، جس میں طریقت و شریعت، جدید و قدیم، ظاہری اور باطنی حسن کا اجتماع ہو، وہ پیر کرم شاہ کی شخصیت ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ دینی طبقات کے اندر پیر صاحب پہلی شخصیت ہے میری ناقص معلومات کے مطابق جنہوں نے علوم دینیہ کی مہارت کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی نگاہ ڈالنے کا آغاز کیا. بے شک بے شک. آپ دیکھیں 41 کے اندر آپ نے فاضل عربی کیا اورینٹل کالج اور پورے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی. پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا، پھر الازہر گئے، وہاں سے اعلیٰ ترین دارت الفخری جو اعلیٰ ترین الازہر کا اعزاز ہے وہ لے کے آئے. یعنی جدید و قدیم علوم جو تھے ان کے اندر جو دسترس چاہیے تھی اس دور کے اندر. اور غازی صاحب اس کے بغیر ہم اپنی سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی نہیں بنا سکتے. اچھا اس کا عکس آپ دیکھیں، ضیاء جو ان کا ادارہ ہے دارالعلوم محمدیہ بحیرہ غوثیہ بحیرہ شریف، اس کے اندر وہ نظر آتا ہے. یہ پہلا ادارہ ہے جس نے اپنے دینی نصاب کو، جس طرح امام غزالی نے اپنے زمانے میں احیاء العلوم کی بات کی تھی نا، قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دینی دائرے کے اندر احیاء العلوم کی بات کرنے والی پہلی شخصیت پیر کرم شاہ الازہری ہیں. ٹھیک، آپ نے پورے نصاب کو اپڈیٹ کر دیا. اور آپ کا جو انداز تربیت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کتنا زیادہ آپ کا زور ہے ظاہر اور باطن دونوں باتوں پر. سنت خیر الانام بڑی زبردست رہی. تفسیر ضیاء القرآن، بالکل اگر آپ کی کتابوں کو دیکھیں جی تو قرآن مجید کے بارے سے آپ دیکھیں، ضیاء القرآن جو آپ نے لکھی، اور سیرت کا بھی آپ نے ذکر کیا ضیاء النبی کا، اور سنت خیر الانام بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں کتابیں ایسی ہیں جن کی ہماری سوسائٹی کو ضرورت تھی. اب بروہی صاحب کی بات تو آپ نے کری تھی. ضیاء القرآن کو جب آپ دیکھیں غازی صاحب، تو میری جو طالب علمانہ مطالعہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضیاء القرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے 1000 سالہ تفسیری لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں. یہ بات کم تفاسیر میں نظر آتی ہے. آپ نے تمام بڑی تفاسیر کا عطر جو ہے اس تفسیر کے اندر جمع کر دیا. صحیح، اختصار اور جامعیت. اتنا اس کا انداز شستہ شگفتہ ہے کہ اب تفسیر پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تھوڑا کچھ پڑھنے کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی وہ سیری آ جاتی ہے، سیچوریشن آ جاتی ہے. ضیاء القرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کی طبیعت سیچوریٹ نہیں ہوگی. ادبی شاہکار بھی ہے، اتنا ادبی شاہکار ہے ادبی شاہکار بھی ہے ادبی لحاظ سے. اچھا اس سے بڑھ کے آپ نے جو عقیدت ہے اس کو حقیقت سے ہم آہنگ کر دیا. دیکھیں ہمیں جو سبق بتایا گیا ہے، ہمارے بڑوں نے جو بات ہمیں بتائی ہے، دین نام صرف ادب کا ہے. اگر ادب آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر
آپ کا ہم ابو لہب بھی ہے پھر ٹھیک جی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا علمی سے آ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے ایک سعادت بھرے لمحات میں شریک کیا۔ صاحبزادہ خورشید گیلانی مرحوم نے خوبصورت جملے لکھے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا دماغ عالمانہ، دل صوفیانہ اور قلم ادیبانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ اور لکھا، کہتے ہیں کہ ان کا جو علم تھا وہ تصوف کی چاشنی سے بھرپور تھا اور ان کا تصوف علم سے مالا مال تھا۔ واہ، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جو ہمیں پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ صحیح۔ آپ تفسیر دیکھیں، سیرت دیکھیں، سیرت کے لکھنے کے مختلف اسلوب ہیں۔ تاریخی اسلوب ہے، ایک اسلوب جو ہے وہ شمائل کا ہے، ایک اسلوب جو ہے وہ اعتراضات کے جوابات کا ہے، موضوعاتی اسلوب ہے۔ آپ دیکھ لیں پہلی جو جلد ہے اس میں وہ دائرۃ المعارف کا انداز ہے، سیرت کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد اگلی جو 3 جلدیں ہیں وہ تاریخی اسلوب ہے ترتیب وائز۔ پھر اس کے بعد چوتھی جو جلد ہے آپ دیکھ لیں اس میں شمائل اور خصائل کا تذکرہ ہے۔ 5ویں جو جلد ہے اس میں موضوعاتی جو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان سے متعلق جتنی آیات قرآن پاک میں ہیں ان میں سے اکثر انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں، موضوعاتی آ گیا۔ اور آخری جو 2 جلدیں ہیں وہ کمال کی جلدیں ہیں، اور یہ کسی سیرت نگار کو اتنا یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ مستشرقین کے اعتراضات کے جواب ہے، اور کافی اور شافی جواب بالکل ایسے ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ان کی تفسیر پڑھیں یا ان کی سیرت پڑھیں یا ان کی سنت خیر الانام پڑھیں یا سر دل براں ضیاء حرم میں لکھے ہوئے اداریے پڑھیں، قبلہ ایسے لگتا ہے کہ وہ انگلی پکڑ کے گنبد خضراء کے سامنے کھڑا کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ مقالات ضیاء الامت میں بھی اسی طرح ہے۔ اور یہ ایک ایسی، اچھا ہم نے ادھر دیکھا ہے، میں جب گیا تھا، ظاہر ہے اس وقت وہ اس طرح چھوٹی کلاسوں کو تو نہیں پڑھاتے تھے، دورہ حدیث شریف والوں کو شرف حاصل ہوتا تھا، ہمارا وہ افتتاح کراتے تھے۔ اور مجھے تو ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے لمس بھی نصیب ہوئے ہیں۔ میں ایک برانچ میں پڑھتا تھا تو ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے، استادوں نے میری تقریر کروائی تو مجھے کچھ شعر یاد تھے، تو جذباتی تقریر جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے میں نے کی۔ وہ کچھ الفاظ ایسے تھے شاید جن کے معنی مجھے بھی نہ آتے ہوں۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو تھی، اس سے پہلے میری استادوں نے گفتگو کرائی، مجھے کچھ 1.5 سے 2 منٹ چومتے رہے۔ یعنی جوہر قابل کی قدر اور محبت، مطلب اتنی بڑی شخصیت اور ایک سٹوڈنٹ کو پورے 1.5-2 منٹ جو ہے وہ چومتے رہے۔ ایک ہے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دن، ان پہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی راتیں، ان کی جو راتیں تھیں وہ راتیں نہیں، وہ برساتیں تھیں۔ واہ جی واہ، وہ برساتیں اور عشق کی گھاتیں تھیں۔ آپ کے خلیفہ صاحب بتاتے ہیں کہ آپ نے سونا اور چادر کو اوڑھ لینا اور مجھے کہنا سو جا، لیکن میں جاگتا رہتا کیونکہ آپ بیمار بھی تھے، تو مجھے ہچکیوں کی آواز سنائی دیتی اور میں اٹھتا اور میں آپ کے چہرے سے چادر اٹھاتا تو آنکھوں سے رم جھم برسات جاری ہوتی، اور بعض اوقات روتے روتے میں کان لگاتا تو کبھی آپ یہ شعر، عربی کا شعر ہے، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا وصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی محبت نے ہمارے دل ویراں میں اس وقت ڈیرے ڈالے جب ہمیں یہ بھی پتہ نہ تھا محبت کا چیز کیا ہوتی، محبت کیا ہوتی ہے۔ اور وہ جو مفسر قرآن اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا وہ ممبر اور اس کا وہ دنیا میں مقام، لیکن اس کی راتوں کا یہ عالم کہ کبھی کبھی رونا اور روتے روتے پنجابی کے مائے پڑھنے۔ واہ واہ، میں نے نعتوں میں دیکھا جی، میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت آنسو جو ایکچول موتیوں کو کہتے ہیں نا، فلاں کی آنکھوں سے موتی جھڑتے ہیں، بالکل ان کا رنگ اور ان کا سائز بھی آنسوؤں کا وہ موتیوں جیسا ہی تھا۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جناب کہ 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی اور مجلس بپا تھی سرکار، مختصر جلدی سے کیجئے، ہم نے بڑے واقعات میں چاہتا ہوں کور ہو جائے۔ تو آپ بیٹھے تھے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعت شروع ہو گئی کہ لم یات نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، بس اس نعت کا آنا تھا اور پھر ہوش و حواس کا جانا تھا، اور حالت یہ ہوئی کہ آپ گرے، اچھا، اور 3 مرتبہ زمین کو چوما، چومتے چومتے کھڑے ہو گئے، اور پھر محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ ایک عرصے کے بعد صاحبزادہ افتخار صاحب تھے، ہمارے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گیا، میں نے کہا جناب
وہ کیا ہوا تھا؟ پھر پھوٹ پھوٹ کر روئے، فرمایا دل نہ دکھایا کر، وہ باتیں یاد نہ دلایا کر۔ آخرکار راز یہ کھلا، آپ نے فرمایا کہ اس دن جب یہ نعت جاری تھی میں نے سرکار دو عالم کو بالکل وہیں پایا تھا اور میں نے حضور کے قدموں کو چوما تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی زیارت تو سب کو ہوتی ہے لیکن قدموں کا چومنا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور مجھے جب بھی سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے میں نے حضور کے قدم بوسی کی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، پیر صاحب قبلہ کی جو شخصیت ہے ہمارے تاریخ میں، غائی صاحب اگر ان کا بڑا زمانہ 63 سال کی عمر میں آپ وفاقی شرعی عدالت میں گئے، اور یہ بڑا زمانہ ان کا گزرا وہاں پہ، اور جتنے بھی کیسز وہاں پہ آئے ان کے جو فیصلے اگر آپ دیکھیں، ایک بڑی بنیادی بات غائی صاحب یہ ہے کہ سنت کی جو تشریعی حیثیت ہے، پیر صاحب قبلہ نے اس کو وہاں پہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے اور تعبیرات کے ذریعے سے اس کو اسٹیبلش کیا۔ مثلا رجم کا معاملہ آیا تو رجم کے بطور حد ہونے پہ بہت سے اعتراضات وارد ہوئے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ اگر واقعی یہ حد ہے، اور تو قرآن شریف کے اندر جو آتا ہے کہ وَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ، کہ جو محسنات کی سزا ہے وہ جو محسنات نہیں ہیں، غلام عورتیں ہیں، ان کی نصف ہوگی۔ اچھا اگر نصف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کوڑے مارے جا رہے ہیں تو ان کو پھر آدھی ہے تو یہاں پر رجم ہے تو اس کو بھی ادا کیا جائے، اس کا کیا کریں گے؟ اب پیر صاحب نے پھر اس کی وضاحت فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی آپ لوگ تعبیرات کر رہے ہیں آپ نہ سمجھے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ محسنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو ابھی رشتہ ازدواج سے نہ گزری ہوں، نہ کہ اس سے وہ صرف وہ عورتیں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب نے اپنی ایک شرع جو خداوند قدوس کی طرف سے ایک شرع صدر نصیب تھا، اس کی بنیاد پہ جس انداز سے تعبیر و تشریح کی، قانون کی، سنت کی، اس کی اصطلاحات کی، آپ نے ایک بڑی پیاری مثال اپنے ایک ڈیبیٹ میں دی، فرمایا کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے ہم ایک لفظ کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کہاں سے ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا، اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے۔ مثلا ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے ضلع دار، فارسی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو ضلع دار کا مطلب پورے ضلع کا مالک یعنی ڈپٹی کمشنر، اور ہمارے ہاں ضلع دار کس کو کہتے ہیں؟ جو محکمہ پاشی کا ایک معمولی سے اہلکار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پکڑ لے ڈکشنری فارسی کی لغت لے لے اور اس سے ضلع دار کا تعین کرے تو ستیاناش ہو جائے گا۔ تو خدا کا خوف کریں، جو لفظ جس کانٹیکسٹ میں ہے اس کی جو فنی حیثیت ہے اس کو پیش نظر رکھ کے آپ تعبیر کر تشریح کریں۔ تو سنت خیر الانام جو آپ کی کتاب ہے غائی صاحب، وہ اتنی ایک اتھینٹک آرگومنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کا شک و شبہ رکھتے ہیں سنت کی تشریح حیثیت کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، عشق رسول، جی سبحان اللہ، حضرت صاحب کا جی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول ظاہر ہے آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں، اور بارہا آپ نے دیکھا ہے۔ ایک واقعہ میری آنکھوں نے بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ جب آپ علیل تھے اور شدید علیل تھے، بستر مرگ پر تھے آپ یوں سمجھیں بہت زیادہ، تو بھیرا شریف میں 12 ربیع الاول کی صبح جو ہے وہ جلوس نکلتا ہے، تو اولڈ کیمپس وہ جاتا ہے۔ جیسے یہ اولڈ کیمپس گیا تو قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا، وہ عاشق تھے قصیدہ بردہ شریف کے، تو جیسے ہی پڑھا گیا نا تو میں دیکھ رہا تھا حضرت صاحب اپنے کمرے سے لاٹھی ٹیکتے ہوئے فوراً نا باہر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، خلیفہ فوراً گیا کرسی پکڑ کے لایا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جتنی دیر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا رہا وہاں پر کوئی 20 منٹ 25 منٹ سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے، آپ کرسی پر نہیں بیٹھے۔ اس حد تک ادب۔ اور اگلے سال جب وہ جلوس گیا تو جگہ وہی تھی لیکن ضیاء الامت اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہ بڑا روشن پہلو ہے جب کہیں کسی بڑی خانقاہ سے، خصوصاً بھیرا شریف، سیال شریف سے، سیال شریف توسہ شریف سے آپ بہتر جانتے ہیں، وہاں سے کوئی صاحبزادہ آتا نا، صاحبزادہ صاحب آتے تو پیر صاحب ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے، پورا اکرام کرتے۔ ایک دن خلیفہ صاحب کہتے مجاہد صاحب ہم نے کہہ دیا حضرت آپ کیسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ کوئی سنت ہے، نہ آپ جلال میں آ گیا، اور آپ نے فرمایا اسی لیے تو تم لوگ محروم رہتے ہو۔ یہ نسبتوں کا جو احترام ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو جو ملتا ہے نا نسبت کا احترام آدمی کو اٹھاتا ہے اور ایک کتے کو بھی جنت میں لے جاتا ہے، اور نسبت سے جو محرومی ہے وہ اچھے خاصے انسان کو بھی بدترین جانور بنا دیتی ہے۔ ان شر الدواب اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا، وہ نسبت سے محروم لوگ ہیں۔ ہماری آج خانقاہی نظام جو تباہ ہو رہا ہے وہ بیر کرم شاہ نہیں رہے ہمارے پاس۔ جی عجیب ایک واقعہ بڑا عجیب ہے جناب، یہ آپ فرما رہے تھے نا کہ لیتے ہیں دیتے نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کی بھینس مر گئی۔ اچھا، بھینس مر گئی، اب وہ بیچارے غریب کی مرغی مر جائے تو وہ باہیں سر پہ دھر لیتا ہے،
اب وہ غریب آدمی تھے, 25-3500 روپیہ تنخواہ تھی. تو قبلہ پیر صاحب نے اپنے لنگر خانے سے بھینس خود کھولی, بھینس کھولی اور خود اس کا رسا پکڑ کے, اللہ, انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے بھی کون بھینس لا رہا ہے. دروازہ کھڑکایا. اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ بھینس کا رسا پیر کرم شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے کیا دل نواز. اور دروازے پہ کھڑے ہیں, تو انہوں نے جس وقت دیکھا, وہ کہا کرتے تھے حضور غریب نواز, حضور غریب نواز آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا آپ کی بھینس مر گئی, تو یہ میں نے کہا اسے اچھی بھینس آپ کو میں پیش کروں. جی غازی صاحب, بالکل پیر صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ضرور ڈسکس ہو جانا چاہیے. علامہ کے ساتھ جو پیر صاحب کی عقیدت تھی, اور اس کا سبب صرف یہی تھا علامہ کا عشق رسول. علامہ کے کلام کے وہ حافظ تھے, اور اس کے ساتھ اتنا لگاؤ کہ جب ان کے طالب علمی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں امتحانات کے دن تھے, تو کہ میں علامہ کا کلام کے بجائے نصاب بھی پڑھوں, انہوں نے علامہ کے کلام کو سی کے رکھ دیا تاکہ میرا وقت, میں ان جبراً اپنے آپ کو علامہ کے کلام سے دور رکھا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے لکھا اپنی بایوگرافی میں ایک جگہ کہ ہم افریقہ کے کسی ملک کے وزٹ پہ تھے, تو پیر صاحب بھی ساتھ تھے. وہ جب ان کو کہتے ہیں مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا, الرجی ہو گئی تھی. انہوں نے لکھا کہ چیز نے کاٹ لیا. اچھا, جب کاٹ لیا تو مجھے بڑی تکلیف, اب نہ کوئی ڈاکٹر نہ کی. تو پیر صاحب کہتے ہیں کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا جی مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا. پتہ نہیں پیر صاحب نے کیا پھونک ماری, میں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ کو اس بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ ان معاملات سے ذرا دور رہتے ہیں. تو یعنی کہ جو ان کی دل نوازی تھی, اور جو عشق رسول کی روایت کے ساتھ ساغر نوازی, میں نے ان سے بات دیکھی جی, وہ کیا ساغر نوازی تھی, کیا محبت تھی. اوہ ناظرین کرام, یہ تذکرہ اور بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں. یہ ویلکم بیک ناظرین کرام. جی صدیقی صاحب, حضرت پیر صاحب سے آپ کا بھی تعلق کافی عرصہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے مصرع یاد آ رہا تھا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے, دو چار برس کی بات نہیں. حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ, اہل دل انہیں ضیاء الامت کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہیں خود کبھی کسی لقب سے, اعزاز و افتخار سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. اس دور کی بلا شک و شبہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں, عبقری شخصیت ہیں, اور دینی حوالوں سے ان کے اثرات بڑے گہرے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تشکیل و تربیت کے مواقع بھی بہت اچھے دیے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ ذہن بھی عطا کیا, طبیعت بھی عطا کی, استقامت بھی عطا کی, اور انہوں نے پوری زندگی جو تربیت انہوں نے اپنے مشائخ سے حاصل کی, اکابر علماء سے حاصل کی, جس میں حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور شیخ ابو زارع ہیں اپنے وقت کے بہت ممتاز ترین علماء اور بہت بڑے اسکالر. صحیح, کوئی شک نہیں. تو انہوں نے اس کا اظہار بھی پھر اپنے کام کے ساتھ کیا. سب سے پہلے انہیں جو خدمت کی توفیق نصیب ہوئی, وہیں مصر میں رہتے ہوئے سنت خیر الانام انہوں نے پہلی کتاب ہے, پہلی تصنیف کی. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا شد و مت سے انکار شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بڑے ایسے لوگ اس پہ لکھ رہے تھے کہ جو فتنہ انکار حدیث کا پہلا رد جو ہے باقاعدہ کیا, اور وہ لوگ تھے جو کہ بڑے صاحب اسلوب ادیب تھے, اور اس طرح لکھ رہے تھے کہ لوگ ان کی سحرکاری میں گویا کہ سحرکاری سے متاثر ہو رہے تھے. تو سنت خیر الانام گویا کہ اپنے فکر کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے اور معیار کے اعتبار سے اس پائے کی چیز تھی. اور خود ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں لکھ سکا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کا ساری زندگی انہوں نے پہرا دیا. پھر جب انہوں نے اپنا دارالعلوم اس کی نشت ثانیہ کی, جس کی بنیاد ان کے والد گرامی 1925 میں رکھ چکے تھے, تو وہ جب مصر سے پڑھ کے آئے تو ان کے پاس وسعت مطالعہ بھی تھی, وہاں کے تعلیمی تجربات بھی تھے, اور ان کے والد گرامی نے انہیں بھی جدید تعلیم بھی دی, قدیم بھی دی. پھر زمانہ طالب علمی میں اقبال کے دامن گرفتہ ہو چکے تھے. تو قدیم تعلیم, اپنے والد کی خانقاہی تربیت, اقبال کا اثر, اور پھر الازہر کا اثر, اور حضرت صدر الافاضل کی مترک تحریکی شخصیت,
جی یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس تجربے وہ کو ساری جمع ہو گئیں ایک جگہ. جی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی صورت میں بروئے کار لائے. پیر اسلم صاحب آپ کو ایک خاص باتیں سنائیں. آپ کو آج اس لیے بلایا ہے ہم نے بھیرا شریف سے کہ سعیدی صاحب میں صدیقی صاحب تو کئی پروگرام کر چکے ہیں, آج کوئی آپ اس سے ہٹ کے عام روٹین سے کوئی باتیں حضرت صاحب کی سنائیں. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک درویش کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کی تجسیم کو حضرت پیر محمد کرم شاہ کہتے ہیں. جی کہ ان کے والد گرامی پرائمری کلاسز میں ان کو بستہ دے کے بٹھاتے ہیں اور ساتھ خود مصلی ڈال لیتے ہیں, اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرما لیں. تو اللہ کریم نے ان لفظوں کی تجسیم فرمائی ٹھیک اور ان کو انسانی پیکر نصیب فرمایا, اور ایک مستجاب دعا کی صورت میں مطلع وجود پہ حضرت ضیاء الامت ایک روشنی کے استعارہ کی صورت میں نمودار ہوئے. ٹھیک. اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی دعا کے ساتھ اگر آپ کی شخصیت کا لنک جوڑا جائے تو آپ کی شخصیت میں دو چیزیں بہت زیادہ نمایاں ہیں. ایک للہیت, اللہ کریم کی ذات گرامی کے لیے اخلاص, اور دوسرے نمبر پہ عشق رسول. ایک تیسری بات بھی انکساری عز کا پیکر. جی وہ جب اللہ کریم کے لیے انسان اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو پھر واقعتاً وہ جتنا اس کا تعلق اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا ہے. صحیح. آپ اکثر اپنے فرامین میں جب آپ تربیت فرما رہے ہوتے تھے تو یہ آیت لازمی پڑھتے تھے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ حبیب کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے. اور یہاں جو آپ نے اشارہ دیا کہ تضرع اور عاجزی کا وہ مرقع ہوتے ہیں ایسے لوگ, تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک پیر بھائی بیرا شریف میں حاضر ہوئے اور ان کو دوسرے پیر بھائی نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ دارالعلوم میں جا کے یہ پیر صاحب کے ہاتھ میں دینا دارالعلوم کے لیے, اور انہیں یہ عرض کرنا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میں آ نہیں سکتا, تو میرے لیے دعا کریں, اور اگر میری ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی تو میں یہ پیسے واپس آ کے لے لوں گا. تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جمالی شخصیت تھے, صاحب جمال شخصیت تھے, تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا یہ پیسے واپس لے جاؤ اور یہ بات سن لو, اللہ کریم ہمارا منشی نہیں ہے. اللہ کریم میرا منشی نہیں ہے کہ میں جو کہوں وہ لکھے. ہم فقیر لوگ ہیں, اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, وہ اگر کرم نوازی فرماتا ہے تو یہ اس کریم کی مہربانی ہے. تو آپ کی شخصیت میں للہیت, اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فراوانی تھی. سبزہ صاحب جب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا تو آپ نے وہ جو خط کا آج آپ ذکر کر رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے وہ سنوائیے گا. سعیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. علم جب عمل میں ڈھل جائے, قال حال میں تبدیل ہو جائے اور گفتار کردار بن جائے تو اسے تصوف کہا جاتا ہے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ صوفی تھے جو عشق کی خیرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے, اور صوفی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا وجود کعبے کا طواف کرتا ہے لیکن اس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا اس حوالے سے اگر آپ کام دیکھیں تو ایک تو آپ نے اپنے عہد کے علم کو مسلمان کیا, یعنی اس دور میں جب سوشلزم کا دور تھا اور پھر کمیونسٹ تھے. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے خانقاہ کے ساتھ علم کا رشتہ جو کمزور پڑ گیا تھا یا ٹوٹ چکا تھا اس کو جوڑا, اور اس کے نتائج بھی پھر سامنے آئے. مثلا
ایک یونیورسٹی میں وائوا لینے کے لیے گیا اور وہ تھیسس تھا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی خدمات پر. تھیسس لکھنے والا بھی بحیرہ شریف کا فارغ التحصیل تھا اور اس کا سپرویژن کرنے والا بھی بحیرہ شریف کا فارغ التحصیل تھا اور اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو تھا وہ بھی بحیرہ شریف کا فارغ التحصیل تھا اور جو وائوا لینے گیا تھا یعنی میں بھی بحیرہ شریف کا فاضل تھا. ایک درویش نے کام کیا بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے. اہل سنت سواد اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، تحریک پاکستان میں جس طرح یہ انگریز کے خلاف اپوزیشن کا کردار انہوں نے ادا کیا، تو پاکستان بننے کے بعد ہم اپوزیشن کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکے اور ہمیشہ ہم رد عمل دیتے رہے، پلان نہیں کر سکے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے رد عمل کی بجائے عمل پلاننگ کی اور آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے اور 40,000 سے زیادہ لوگ اس سے ملحقہ اداروں میں زیر تعلیم ہیں. اور یہاں سے پڑھنے والا آپ بہتر جانتے ہیں، اس کو کسی ادارے میں بھیج دیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اپنے توازن کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے نصیب ہوتی ہے. اور پھر اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علامہ نے کہا تھا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. جی صدیقی صاحب، میں ایک بار میں تفصیل سے نہیں کر رہا لیکن وہ آپ کو یاد ہے ایک مضمون کا جس پہ بہت شور مچا تھا؟ جی بالکل، اس پہ انہوں نے رجوع فرمایا، بعد میں ایکسپلینیشن دی. جی بالکل صحیح ہے. اور ایک انہوں نے فقہی موقف اختیار کیا انگلینڈ کے ایک صاحب نے جو کہ ان کی فکر کے مطابق بھی نہیں تھے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. جب پیر صاحب وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا جی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، آپ کوئی ایک ہم کانفرنس کرتے ہیں اور اس کی تردید میں بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے غور و فکر کیا ہے، مجھے ان کا علمی استدلال ٹھیک لگا ہے. اللہ جی، اور ان کی دلیل قوی ہے، میں نے اپنے موقف سے رجوع کیا ہے. پھر آپ نے اس پہ بڑا تفصیلی مضمون لکھا. اپنے کئی مضمون میں انہوں نے لکھ دیا تھا چونکہ یہ جج ہیں اور دنیا کی ہرس میں ہیں اس لیے یہ چاہتے ہیں. تو آخر میں آپ دیکھیں کہ چند سطریں آپ نے لکھی اور آپ نے کہا میں فقیر آدمی ہوں، میرے بارے میں ان کا یہ گمان درست نہیں ہے کہ میں دنیا کی ہرس میں مبتلا ہوں. یہ ایک موقف ہے، علمی موقف ہے، اور دیکھیں میں نے ان کے علمی موقف کو تسلیم کر لیا. آپ کو یاد نہیں وہ مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات پہ ذرا کچھ جملے لکھ دیے تھے تو لوگوں نے کہا جی آپ اس کا جواب لیں. آپ نے کہا شکر کریں خدا کا ابھی ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جی کئی بار پیر محمد کرم شاہ پہ بھی تنقید کر سکتے. میں اس کا خود گواہ ہوں. اچھا، کئی بار ان کی موجودگی میں مولانا کا ذکر ہوا تو آپ بڑا مسکراتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے، ان کی بھی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح ان چیزوں کو قبول کرنا. آپ یہ تو علماء ہیں نا. ایک بار آپ نے ہماری جماعت کو کہا کہ اپنی انشاء کی کاپیاں لے کے آئیں تاکہ میں دیکھوں کہ عربی میں آپ کی مہارت کس قدر ہے. تو آپ کاپیاں دیکھ رہے تھے، ایک طالب علم نے کسی لفظ کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. پھر آگے بڑھ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ المنجد لے کے آؤ. اچھا، انہوں نے لکھا جو ہے ہو سکتا ہے اسی طرح ہی ہو. واہ. تو لغت منگائی سب کے سامنے اور اس سے تصدیق کی. بات وہی تھی جو پیر صاحب کہہ رہے تھے. میرے ذہن میں آج تک یہ بات ہے کہ اصل میں یہ ہماری تربیت تھی کہ اگر اپنے شاگردوں کے سامنے پیر صاحب لغت دیکھ سکتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں باقاعدہ کہ ممکن ہے، اور فرمایا کہ ممکن ہے یہ لفظ ایسا ہی ہو جس طرح کہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ وسعت جو ہے وہ اب اسی سے ہی پھر علم کے دریچے کھلتے. جی جی وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کوئی صاحبزادہ نہیں دیکھتا، العلم یالو ولا یولا. علم اوپر رہتا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ سید ہے یا صاحبزادہ ہے تو اس کی بات آتی ہے. جی علم کے اپنے میں خط پیش کرنے سے پہلے ایک چیز اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ نے اختصار کی طرف اشارہ کیا اس حوالے سے، تو ضیاء القرآن جو آپ نے تحریر فرمائی یہ 19 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کے اوپر لگا. ٹھیک ہے، اور بڑی جانکاری سے آپ نے اس کے اوپر کام کیا. تو ایک شاہپارہ ہے، ایک شاہپارہ ہے اور اس کے اندر اختصار بھی ہے
جامعیت بھی ہے اور جامعیت حد کی ہے۔ میں 2 مثالیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ناظرین کے لیے۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے حمد کی تعریف کی ہے۔ حمد کی تعریف، حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ خوبی اور کمال جس کا صدور و ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس خوبی اور کمال کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں جتنے خصائص ہیں وہ اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، بظاہر تو حضور کی تعریف ہوگی لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی حمد ہوگی، ثانی کی ہوگی نا جی حقیقت میں۔ تو پھر وہ مفہوم پورا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس کے اوپر، اب میں وہ اختصار اور جامعیت کی جو بات ہے، اب اس کے اوپر حضرت جبریل امین خطبہ دیں اور صبح قیامت تک خطبہ دیں تو اس ایک جملے کا حق اللہ کی کوئی مخلوق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی جامعیت کا ایک جملہ آپ نے لکھا ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ پورے تفسیری گلستان میں پھر کے ایک جملہ اٹھایا اور تفسیر ضیاء القرآن کی زینت بنایا، اور وہ یہ تھا، مالک کسے کہتے ہیں؟ المالک هو المتصرف فی الآیان المملوکۃ کیف شاء۔ مالک اسے کہتے ہیں جو آیان مملوکہ میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ سوچنا شروع کر دے، لکھنا شروع کر دے، تو میرے خیال میں دنیا کے سارے مفکر لکھتے رہیں۔ جی خط کی طرف آ جی جائیے۔ بسم اللہ۔ 51 میں آپ تشریف لے گئے مصر، اور 54 میں واپس تشریف لے آئے۔ تو اس دوران آپ نے، ظاہر ہے گھر سے رابطہ تو مضبوط رہتا ہے، تو اپنے فرزند ارجمن جو اس وقت آپ کے سجادہ نشین ہیں اور آپ کی جملہ حسنات جمیلہ کے امین ہیں، ان کو آپ نے اس وقت خط لکھا تھا مصر میں جب آپ پڑھتے تھے۔ تو آپ لکھتے ہیں، پیارے امین، سلامہ کا و اخا کا و امہ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی، یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ تم نے مسجد کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم کا گھر ہے، یہ اس داتا کا گھر ہے جو اپنے در کے بھکاریوں کو ساری دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مجھے اس کریم سے امید ہے کہ وہ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے در کے سوا اور کوئی در تمہیں نہیں دیکھنے دے گا۔ اور یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ تم اذان بھی دیتے ہو۔ اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے اور کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کرے تمہاری اذان ملا کی اذان نہ ہو بلکہ مرد مومن کی اذان ہو۔ تم جانتے ہو کہ مرد مومن کی اذان کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہاڑ کانپ اٹھتے ہیں، سمندر خشک ہو جاتے ہیں، کفر، شرک اور گمراہی کی تاریکیاں فنا ہو جاتی ہیں، اور توحید اور نیکی کی روشنی پھیل جاتی ہے اور دنیا منور ہو جاتی ہے۔ مسلمان کا کام صرف اذان دینا ہے۔ تمہارے آقا و مولا جن کے قدموں کی خاک پر تمہاری ماں، تمہارے اس ناچیز باپ کی جانیں قربان ہو جائیں اور تمہاری جان قربان، انہوں نے اذان دی۔ حضرت حمزہ نے احد میں اذان دی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اذان دی۔ اسی اذان کو حضرت اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجمیر میں دہرایا، اور وہی اذان حضرت پیر سیال لجپال نے تمہارے جد امجد اور دادا جان کو سکھائی۔ اللہ تعالیٰ اس بت قدہ عالم میں وہی اذان دینے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیب الکریم علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ تم نے یہ نہیں لکھا کہ تم نے اپنے محبوب پاک کا اسم گرامی یاد کیا ہے اور درود شریف پڑھتے ہو کہ نہیں۔ امین، یاد رکھنا تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، اور بس میں تو اس غلامی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اس غلامی کا حق ادا کر سکو، خون کے آخری قطرہ تک، سانس کی آخری رمت تک اسے بھولنا نہیں۔ حفیظ میاں کو بہت بہت پیار، اور خالہ صاحبہ کو سلام و سلام، محمد کرم شاہ۔ ضیاء النبی، ضیاء القرآن، اور اس کے علاوہ جو مقالات ضیاء الامت، اور یہ کام کتنا بڑا کام ہے۔ اگر کوئی زندگی میں یہی کام کر جائے تو اسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آئی ہے، اور اس میں ایک اور پہلو کہ اس تفسیر ضیاء القرآن کے جو اثرات ہوئے ہیں تعلیمی اداروں میں، وہ بہت زیادہ اثرات ہیں۔ مثلا میں یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، جب بھی کوئی تفسیر لی جاتی ہے تقابلی مطالعے کے طور پر، تو اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ضیاء القرآن کا نام نہ آئے، اور بلکہ اگر کوئی اس کو ریفر نہیں کرتا اور تفسیری کام کر رہا ہے تو یہ بددیانتی ہوگی۔ نہیں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں اگرچہ نظریاتی حوالے سے لوگ مخالف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضیاء القرآن کا نام ضرور لیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، ایک ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ کہنے لگے جب بھی میں سیرت کا بیان کرتا ہوں نا، تو میں ایک اور سیرت، وہ اپنے والد صاحب کی سیرت کا بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ضیاء النبی کا نام لیتا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ ایک اعتراف عظمت ہے کہ ایک نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والا بھی، اور پیر صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، آپ دیکھیں کیوں ان کو پسند کیا گیا ان کی تصانیف کو۔ متوازن، آپ اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہیں ہونے دیتے، آپ اختلاف کرتے ہیں لیکن ایسے جیسے زخمی دل کے اوپر مرہم رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر محمد امید اللہ والا سٹائل تھا آپ کا۔ بالکل وہی ڈاکٹر محمد امید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نا، ان کا سٹائل تھا، وہ کہتے تھے ممکن ہے، یہ میری طالب علمانہ رائے ہے، ممکن ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا جو سکتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے، جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اچھا جی، دوسرا ایک پہلو بہت زبردست، وہ جو کیا ہوا تھا جی مسجد العدل والا واقعہ؟ جی، مسجد عدل لاہور کی ضلع کچہری میں ہے، اور اس واقعے میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے۔ وہاں سے بہت سے لوگ تو اس مسجد کو وہاں سے نشان ہی مٹا دینا چاہتے تھے، فتوی دے دیا، اور فتوے بھی دے دیے تھے کہ کہیں اور بنا لیں۔ حالانکہ کوئی ایسے وہاں پہ کیا جواز تھا کہ مسجد تبدیل کر دی جائے، اور پھر کتنی خوبصورت مسجد بنی۔ واہ! اور پھر افتتاح کے لیے پیر صاحب کا نام آپ ہی نے تجویز کیا۔ وہ بڑی پیرانہ سالی تھی، اس وقت بیمار بھی تھے، لیکن میں بہت سی چیزوں کا عینی شاہد ہوں کہ آپ کی دعوت پہ وہ تشریف لے آتے تھے، حالانکہ اس وقت ضیاء النبی لکھ رہے تھے۔ پھر سپریم کورٹ کا کام کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، بہت بڑا کام، اور پھر اس کے ساتھ ذوف بھی تھا، امراض بھی لاحق تھے، پھر دارالعلوم کی ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن وہ آپ کے کہنے پہ آ جایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ آپ جس حلقے میں کام کر رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ کاظمی صاحب علیہ رحمت کی اتنی تعریف میں نے نہ رکابت اور کوئی رکابت ان میں نہیں کوئی تھی، نہ حسد تھا ان میں۔ لگتا ہے کہ ان کے وجود، جیسے امام بخاری نے کہا نا کہ قیامت والی دن اور چیزوں کا حساب اس سے ہو سکتا ہے، غیبت کا نہیں ہوگا۔ میں نے پوری سرگودا میں ہم نے درس قرآن کا اہتمام کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب کا، تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ علم کا سمندر ہیں، جتنا استفادہ کر سکتے ہیں کیجئے گا، اور بڑی وہ تعریف کیا کرتے تھے۔ اور وہاں گئے وزیر آباد تو شیخ القرآن علامہ عبدالرضا ہروی صاحب تھے، اور خود بھی پیر صاحب کا ایک اپنا مقام تھا، تو ان سے جا کے کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا طحاوی شریف غالباً اسی کا، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک سوال پڑھتا ہوں تو آپ میری تصحیح فرما دیں۔ برکت کے لیے آج کا دور ہوتا تو کوئی یہ کرتا؟ مجھے ایک آدمی نے بتایا، کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو حضرت صاحب جب تشریف لے گئے تو بتایا نہیں، جا کے جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے، عجز و انکسار۔ تو ادھر سے جب غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تو جیسے آپ کو پتہ چلا تو آپ دوڑے آپ کی طرف، بڑی محبت تھی، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے آتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں پر ٹھیک تھا۔ اور جب آپ عدالت کے جسٹس کا عہدہ سنبھالا آپ نے، تو کچھ لوگوں نے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ دیکھیں وہ پیر صاحب جو ہے وہ حکومت میں چلے گئے، اور اس طرح کی تبصرے نیگیٹو بات لینے کے لیے آپ نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے سیاست کی بجائے جو ہے وہ عدالت کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ ایک ان نادانوں کو نہیں پتا کہ کاظمی صاحب نے آپ کا نام تجویز کیا تھا۔ جی، جب وفاقی شرعی عدالت بن رہی تھی نا تو جنرل صاحب نے نام مانگے، تو اس اجلاس کی صدارت کاظمی صاحب نے کی تھی۔ 40 علماء تھے جلیل القدر، اور کاظمی صاحب نے آپ کا نام پیش کیا تھا۔ کوئی شک نہیں۔ جی، سعادات کے حوالے سے میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے اپنے کمرے میں، باتیں ہو رہی تھی تو ایک خاتون آئی، تو اس نے کہا حضور میں سید زادی ہوں، میری ہیلپ کریں۔ اچھا، وہ چونکہ بات ایسی چل رہی تھی، رکاوٹ آ گئی، تو اسی دوران وہ چند لمحے کا اس نے توقف کیا اور وہ خاتون چل پڑی۔ تو عصر کے بعد میں اس گلی میں سے گزر رہا تھا، تو حضرت صاحب تقریباً یہ کوئی ½ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا کم از کم، حضرت صاحب اپنے کمرے سے
آئے اور دوڑے چلے آ رہے ہیں ہوا کی تیزی کی طرح نا، محسوس ہوا، بڑا وقار تھا اور بڑی چال میں. تو مجھے اشارہ کیا کہ روکے 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 روکیں. وہ خاتون آگے جا رہی تھی، میں نے ان کو روکا، آئے اس کے پاس حاضر ہوئے، اس کی خدمت کی، اس سے معذرت کی کہ آپ سید زادی ہیں، مجھ سے غفلت ہو گئی ہے، میں آپ کا احترام نہیں کر سکا، بات میں مصروف تھا. یعنی اس حد تک اس وقت لاکھوں مرید اور جسٹس اور سارے پیر صاحب کی شخصیت پہ جس طرح کی ایک کتاب مرتب ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. یہ قرض بھی ہے اور آپ لوگوں کے فرض بھی ہے. اور اس معاملے میں صدیقی صاحب کا قلم بہت اچھا ہے. ڈاکٹر معین نظامی سے اس معاملے میں ہیلپ کے لیے جا سکتی ہے، یا اگر یہ نہیں ہے تو مختلف لوگوں سے مضامین لکھوائیں. یہ سب چیزیں تاکہ ایک جگہ مرتب ہو کے جمال کرم نظر سے دیکھا ہے میں نے. نہیں وہ کتاب والی بات نہیں ہے، وہ میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے. اس کے لیے بندہ جو ہے نا وہ کم از کم صدیقی صاحب کے لیول کا ہو. نہیں، وہ جس بندے نے لکھی ہے وہ تو صدیقی صاحب کے استاد ہیں. وہ دیکھیں نا، ہر آدمی ہر شعبے کا کامل نہیں ہوتا. ہمارے بھی بعض اوقات اساتذہ ہیں، جب تقریر کے لیے کبھی جاتے تھے خطابت میں نہیں وہ تقریر اس درجے کی کر سکتے تھے. ہر آدمی کا ہر شعبہ نہیں ہے نا جی. یہ لکھنا ایک ادیبانہ ہونا، شاعر ہونا، یہ ایک الگ بات ہے. ایک کتاب زخیم وہ تو میری نظر سے گزری، تو وہ ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. کیوں جی؟ پیر صاحب کے سارے احوال جو ہے نا وہ سامنے آ جائے. بہت وصحبه وبارك وسلم.